बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से और जोश जगा दे में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। आज मैच खेला गया, बिल्कुल यकतरफा मुकाबला साबित हुआ। 50 ओवर्स तो भारत ने खेले और फिर 20वें ओवर में श्रीलंका की पूरी टीम जो थी वो 55 रन पर ढेर हो गई। वर्ल्ड कप किस समत में जा रहा है? भारतीय टीम नाकाबिले शिकस्त है। आखिर कौन भारत की फतूहात के सिलसिले को रोकने में कामयाब होगा? क्योंकि अभी भारत के 2 मैचेस और बाकी हैं और सेमीफाइनल के तो क्वालिफाई कर ही चुका है। लेकिन दूसरी तरफ श्रीलंका की जो हैरान कुन कारकर्दगी है वो लोगों के लिए बड़ी परेशानी का बायस है कि वो श्रीलंकन टीम 17 सितंबर को जो एशिया कप का फाइनल हुआ उसमें 50 रन पर ढेर हुई थी, वो तो 16वें ओवर में, और आज वो 20वें ओवर तक चली। तो श्रीलंका की बैटिंग को किसकी नज़र लग गई? क्या हो गया उनकी टीम को? परफॉर्मेंस बड़ी मायूस कुन है श्रीलंका की। चले बॉलिंग के शोबे में तो आप कह सकते हैं कि उनके मधुशंका अब तक 18 विकेटों के साथ टॉप पर है और सब बॉलर्स को पीछे छोड़ गए, लेकिन बकिया बैट्समैन क्या कर रहे हैं इस पर हम बात करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आज बेंगलोर पहुंच गई है और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अब परसों यानी हफ्ते के दिन अपना बड़ा अहम मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। न्यूजीलैंड के कैंप से ये खबर आई है कि न्यूजीलैंड के जो कोच हैं उनका ये कहना है कि उनके खिलाड़ी मुकम्मल फिट हैं। अब स्कैन के लिए भेजा था मैट हेनरी कि मैट हेनरी का स्कैन होगा। काइल जेमिसन को उन्होंने रखा था स्टैंड बाय में, लेकिन अभी तक कोई वाज़ेह सूरत हाल नहीं हुई क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए भी डू और डाई सिचुएशन होगी। हालांकि इसके बाद न्यूजीलैंड को अपना आखिरी मैच श्रीलंका के अगेंस्ट खेलना है। लेकिन पाकिस्तान के लिए क्या होगा? बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान के मौजू पर ज़रूर बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हो रहा है इस पर भी बात करेंगे क्योंकि ज़का अशरफ साहब की मुद्दत मयाद जो है वो 4 नवंबर को ख़त्म हो रही। क्या नई मैनेजमेंट कमेटी आएगी? आज इलेक्शन की तारीख का भी ऐलान हो गया या ज़का अशरफ को इलेक्शन के होने तक बरकरार रखा जाएगा? लेकिन जो तनाज़ात गुज़िश्ता चंद दिनों में सामने आए उससे तो ज़का अशरफ की पोजीशन बड़ी एक कमज़ोर नज़र आती है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट एकेडमी आमिर सुहेल, और आमिर सुहेल के साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी, जो तबीयत की नासाजी की वजह से सुबह के सेशन में हमारे साथ नहीं थे, लेकिन अब मोहम्मद समी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। और मोहम्मद समी के साथ मौजूद है पाकिस्तान की इंटरनेशनल विमेन क्रिकेटर एमन अनवर। एमन अनवर जो है वो वनडे इंटरनेशनल मैचेस और T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। 2016 में इन्होंने अपना इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर शुरू किया और आखिरी मैच इस साल फरवरी में 2023 में इन्होंने खेला। इनसे भी बात करेंगे, लेकिन हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं आमिर सुहेल से। आमिर, ये क्या हो गया? यकतरफा मुकाबला, वन साइडेड। देखिए, टू बी ऑनेस्ट इकबाल भाई, इतनी तगड़ी टीम मैंने इंडिया की आज तक नहीं देखी। लेट्स एडमिट दैट। बिल्कुल ठीक है। फास्ट बॉलिंग, स्पिनर्स, बैटिंग, बैटर्स, ओपनर्स, विकेट कीपर। आई मीन मैं समझता हूँ इस वक्त तक इन्होंने हर टीम को इस वर्ल्ड कप में टफ टाइम दिया, रोंद के आगे गए हैं। ये वन साइडेड ही हराते चले 6 विकेटों से, 7 विकेटों से, 7 विकेटों से, 8 विकेटों से, 100 रन से, 302 रन से। और देखिए, इन्होंने एशिया कप का फाइनल खेला, उसमें 50 पे श्रीलंका को आउट किया। आप कहते हो कि वन बैड डे था श्रीलंका, लेकिन आज फिर उन्होंने रिपीट कर दिया। और जिस तरह की फास्ट बॉलिंग हो रही है और जो मज़ा आ रहा है फास्ट बॉलिंग देखने का, यू नो, स्पेशली जो ओपनर हो और इस तरह की बॉलिंग देखे, आउटस्टैंडिंग। देखिए, इस जिस तरह बुमराह मिडिल स्टंप से गेंद को बाहर निकाल रहे हैं और एज ऑफ द क्रीज जाके निकाल रहे हैं और उस कंट्रोल से इट्स इनक्रेडिबल। उसके बाद सिराज को भी देख लें, फिर शामी को देखें। आप एज ए बैट्समैन जब आप अंदर जाते हो एज एन ओपनर, आप कहते हो कि यार मैंने ये 2 नए बॉलर्स को आराम से खेलना, मैं आके उसके बाद के ऊपर आ जाता है तो वो भी वैसे ही आता है, वो उनसे ज्यादा गेंद स्विंग करना शुरू कर देता है। आई थिंक दे आर गोइंग लाइक अ रनअवे ट्रेन। और मेरा ख्याल है अगर किसी टीम ने इनके खिलाफ जीता, जिस तरह सुबह मैंने कहा था कि इंडिया गंदा खेलेगी तब जीतेगी श्रीलंका। इंडिया इनविंसिबल है, आपको इस वक्त तो नजर आ रही है। इस वक्त नजर आ रही है और मैं समझता हूँ इनका बहुत ही ऑफ डे होगा जहाँ पे ये जो है ऑन द अदर साइड कंप्लेसेंट तो नहीं होंगे बकिया 2 मैचेस। मेरा नहीं ख्याल, जिस स्पिरिट से वो खेल रहे हैं और देखिए एंजॉय कर रहे हैं। आई मीन दे आर क्रिकेटर्स तो हैं, बट एट द मोमेंट दे हैव बिकम एंटरटेनर्स। आप देखिए क्राउड को किस तरह एंटरटेन कर रहे हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, एंड दे आर एंजॉयिंग इट। जितना क्राउड ज्यादा आता है
اتنی زیادہ ان کی کرکٹ بہتر ہو جاتی ہے. سمی محمد شامی کی ہم بات کر رہے تھے, ابتدائی 4 میچز اس کو نہیں کھلائے, پہلے ایشون کو موقع ملا, پھر شاردل ٹھاکر کو کھلایا. شامی کو جو 3 میچز کھلائے ان میچز میں اس کی 14 وکٹیں ہو گئیں. آپ اندازہ لگائیں, 2 مرتبہ اس نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا, پھر 4 کو. اور یہ وہی محمد شامی ہے, آپ کو یاد ہوگا جب T20 کا میچ ہوا تھا دبئی میں اور اس کی بولنگ خراب ہوئی تھی تو اس پہ الزام لگانا شروع کر دیا تھا کہ اس نے بغاوت کر دی, غدار ہے, اور اس بڑے کرائسس سے گزر کے آیا. اس کی بیگم نے اس پہ جو ہے میچ فکسنگ کا الزام عائد کر دیا تھا. لیکن ان تمام چیزوں سے گزرتا ہوا, پیدا وہ امروہہ میں ہوا ہے, یو پی اتر پردیش, لیکن کرکٹ ساری وہاں بنگال میں کھیلا ہے. اور آپ کیا بولر ہے, کیسے آپ اس کی بولنگ کارکردگی کو دیکھتے ہیں شامی؟ جس طرح سے جیسے انہیں چانس ملا ہے, جیسے انہوں نے کم بیک کیا ہے, آتے ہی دیکھیں انہوں نے اپنی جگہ بنائی, اور جس طرح ڈسپلن سے بال کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ کلوز آف دا وکٹ آ کے وکٹوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, پھر ان سوئنگ آؤٹ سوئنگ بیٹسمین کو کہیں بھی موقع نہیں مل رہے. اور اگر آپ بات کریں کہ اوپننگ جس طرح کی اچھی بالنگ ہوئی ہے اسی کو کمپلیمنٹ کیا انہوں نے, اور پھر پورے ٹورنامنٹ ورلڈ کپ میں آپ دیکھیں کہ کافی میچ کے بعد آئے لیکن اتنی وکٹیں لے گئے. اور آپ اگر دیکھیں کہ بالکل کنٹرول کے ساتھ بالنگ کر رہے ہیں, اسٹمپس میں بالنگ کر رہے ہیں, اور اب لینتھ دیکھیں سب انڈین بالروں کی, تو وہ اتنے گڈ لینتھ پہ بال کر رہے ہیں کہ کہیں سے بھی نہیں لگا رہا کہ ڈرائیو لگے یا کٹ لگے. بہت زبردست ڈسپلے کیا آج فاسٹ بالنگ کا, تینوں. ایسا لگتا ہے ان کی بولنگ کو سنجے بانگڑ نے بہت کام کیا. لیکن ایک چیز شامی کی بات آپ کر رہے ہیں, ان کے اوپر الزام لگے, اور اس کے بعد کمپٹیشن جو ہے انڈین فاسٹ بالنگ میں بہت زیادہ فاسٹ بالر آ گئے, اور بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں. امیش یادیو تھا, شاردل ٹھاکر, تیز بال کرنے والے. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ یہ بیٹھ گئے اور اپنی باری کا انتظار کرتے رہے, امپرووڈ بالر ہو کے آئے. آپ دیکھیں پہلے سے بھی زیادہ خطرناک بالر ہو گیا, اور کنٹرول اٹس امیزنگ. اور دیکھیں بیٹسمین کو پھنساتے ہیں, پہلے وکٹ کے کلوز بال کرتے ہیں, جان بوجھ کے گیند باہر پھینکتے کہ جاؤ مارو, اور اسے آؤٹ کر رہے ہیں. چلاکی سے بالنگ, اور جس طرح سکلز امپروو کی ہیں, انکریڈیبل. ایمن, آپ ورلڈ کپ کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ بالکل, جو انڈیا کی ہم نے بات کی کہ وہ اس وقت انوینسیبل ہیں, اور اس وقت ان کی بیٹنگ کیا, بالنگ کیا, فیلڈنگ کیا, تینوں ڈپارٹمنٹس میں وہ بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ جا رہے ہیں. ان کا جیسا روہت شرما ہے, آج وہ جلدی آؤٹ ہو گیا تھا, تو اس کے بعد گیل آئے, کوہلی آئے. انہوں نے جس طرح سے اننگ کو سنبھالا ہے اور لے کے چلے ہیں تھرو آؤٹ, بہت اچھا لے کے چلے ہیں. پھر ان کے بالرز ان کو اتنا ہی اچھا سپورٹ کر رہے ہیں. ایشیا کپ میں سری لنکا ان کے اگینسٹ کچھ بھی نہیں کر سکا تھا, لیکن آج بھی ان کے بالر اسی جوش سے آئے کہ ہم نے ان کو آج بھی ہلنے نہیں دینا, تو وہاں پہ آ کے انہوں نے بہت اچھا فائٹ کیا. عامر, جس طریقے سے انڈین ٹیم کی بیٹنگ, آپ بیٹنگ کو بھی جو دیکھیں کہ اب وراٹ کوہلی 545 رنز کے کوئنٹن ڈی کاک کے بعد دوسرے نمبر پر آ گیا, 3 مرتبہ 80s میں آ کر آؤٹ ہوا ہے. آپ دیکھیں وہ پچھلا والا جو میچ تھا پونے میں بھی وہ 90s میں آ کر آؤٹ ہو گیا, اور وہ رنز پہ رنز اسکور کر رہے ہیں. میں بھی ان کے لیے ایک میسج ہے کہ شاید ابھی تک آپ ٹنڈولکر کے لیول پہ نہیں پہنچے, تھوڑا سا اور محنت کریں اس ادھر تک آنے کے لیے. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ہی از ڈوئنگ اے فینٹاسٹک جاب. آپ دیکھیں یہی وہی کوہلی ہے جس کو اتنا کرٹیسزم رول آؤٹ کر رہے تھے کہ بھائی نکال دو اس کو ٹیم سے. لیکن پچھلے ورلڈ کپ آئی تھنک جو پاکستان کے خلاف انہوں نے 50 کیا, آسٹریلیا میں کمال کی بیٹنگ کی, اس کے بعد آسٹریلیا میں جو انہوں نے میلبرن میں اننگز کھیلی, اس کے بعد تو پکڑا ہی نہیں دے رہے. از پلئنگ سو ویل. اور دیکھیں آ کے ذمہ داری, ہر میچ میں آ کے اپنے اوپر پریشر لے کے اور اننگز کو بلڈ کرتا ہے. حالانکہ آج روہت شرما 4 رن پہ آؤٹ ہو گئے تھے, لیکن اس کے بعد یہی تو خوبی ہے, اسی وجہ سے تو ہی از ریگارڈیڈ ایز ون آف دا گریٹس. اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپنر اگر بڑا زبردست سٹارٹ دیتے ہیں, ان کی باری آتی ہے, یہ وہی مومنٹم آگے لے کے چلتے ہیں, اسی ایوریج کے ساتھ اننگز کو آگے لے کے جاتے ہیں. اگر آؤٹ ہو جاتے ہیں تو نہ صرف اننگز کو مومنٹم دیتے ہیں, میک شور کرتے ہیں کہ پارٹنرشپس لگتی جائیں. سمی, مدھو شنکا کی بولنگ کو کیا کہیں گے؟ مدھو شنکا کی ٹیم کی پرفارمنس بڑی مایوس کن, لیکن 18 وکٹیں اس کی ہو گئیں. آج بھی اس نے 5 وکٹیں لیں. آج اگر پٹائی تو ہوئی کیونکہ بھارت نے 357 رنز اسکور کیے تھے, لیکن مدھو شنکا جس طریقے سے آ رہا ہے, عامر سہیل پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ایسا بولر ہے کہ یہ وکٹیں بھی لے سکتا ہے, اور سری لنکن ٹیم کے لیے بیسٹ بولر لگ رہا ہے بظاہر.
जी हाँ, ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। अगर आप देखें तो इस वक्त लग ही रहा है कि उनकी टीम में यही हाईलाइट है इस वक्त। आप देखें बैटिंग में इतनी परफॉर्मेंस नहीं है, फिर हमने बात की कि एज ए टीम बॉलिंग नहीं कर रहे। मधुशंका अकेले ही हैं जो बैट्समैनों को ट्रबल कर रहे हैं और थ्रू आउट विकेटें ले रहे हैं। आज नया बॉल पे हालांकि एक विकेट ली थी, लेकिन मिडिल ऑफ द आज इनिंग आए और उन्होंने 3-4 आउट किए। आज थोड़े से रन उनको ज़्यादा हुए, लेकिन दूसरे एंड से बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं। जैसे हमने बात की, ठीक छना पूरे टूर्नामेंट में ऑफ कलर नजर आए और दूसरे फास्ट बॉलर भी रन लीक करते हुए नजर आए। हाँ, ये कोहली का जो डिस्मिसल था, गेंद रुक कर आया और कोहली पहले कमिट कर गए थे और हाँ। वो इसको पिक नहीं कर सके, जिसकी वजह से जो है इवेंचुअली आउट हो गए। लेकिन मधुशंका की सुबह भी हमने बात की थी, ये लोन मैन स्टैंडिंग है इस वक्त बॉलिंग डिपार्टमेंट में, कोई और बॉलर कॉम्प्लीमेंट ही नहीं इनको कर रहा। रजीता भी इतने इंप्रेसिव नहीं है। एग्जैक्टली, आप देखें रन्स कितने दिए, रन्स तो खैर इन्होंने भी दिए, लेकिन उन्होंने कॉम्पनसेट किया 5 आउट करके। दूसरी तरफ से कोई बॉलर जो है बैट्समैन के ऊपर इंप्रेशन नहीं लेके आ रहा, जिसकी वजह से जो इनके खिलाफ कितने रन हो रहे हैं? 428 साउथ अफ्रीका ने कर दिए थे इसी टीम में, आज 357। इसी वजह से चूंकि दूसरा कोई नहीं कर रहा तो इनके खिलाफ लंबा स्कोर हो रहा है। सही। हेमन, आप कैसे देखती हैं इनकी बॉलिंग को? जो बॉलिंग कार्ड आप देखें कि दिलशान मधुशंका नाम है, 5 आउट किए 80 रन देकर, लेकिन उसके बाद चमीरा इतने इंप्रेसिव नहीं रहे, रजीता नहीं रहे, एंजेलो मैथ्यूज से सिर्फ 3 ओवर्स कराया आमिर, हालांकि 11 रन दिए, उससे ज्यादा बॉलिंग करानी चाहिए थी। क्या कहें? मधुशंका के जो रन्स हैं 80 रन्स, वो आज उनकी बॉलिंग को डिफाइन नहीं कर रहे, क्योंकि आज उन्होंने बॉलिंग बहुत आउटक्लास की है। वही अगर अर्ली ऑन कैचेस अटेम्प्ट हो जाते तो ये आई थिंक उनके रन्स ना होते। बाकी उनके जो स्पिनर्स हैं, थिकशाना है, वो उनके मिस्ट्री स्पिनर हैं, वो अनेबल हैं इस टूर्नामेंट में उनको विकेट्स लेके देने में। तो उनका इस वक्त बहुत मेन रोल है कि अगर ऊपर से फास्ट बॉलर्स ने विकेट्स नहीं ली तो बीच में आके मिडल ऑर्डर से वो विकेट्स लेके दें उनको। आज लेग स्पिनर हेमंता को भी खिलाया, लेकिन इतने इंप्रेसिव देखिए, इस पिच के ऊपर तो टर्न नहीं होना, और जब आप इंडियन बैट्समैन के खिलाफ एज ए स्पिनर बॉल कर रहे हो तो उनको बहुत अच्छा खेलना आता है, और पिच में टर्न नहीं थी, और ये अभी अपना करियर ही स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डिसेंट जॉब किया। बाकी सारे बॉलर से ज़्यादा इन्होंने थोड़ा बहुत कंट्रोल जो है कप्तान को दिया तो है। 6.50 की एवरेज से इन्होंने रन्स दिए, विच फॉर मी आजकल की क्रिकेट में इट्स गुड। श्रेयस अय्यर की बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे? वो बहुत तेज खेला शुरू में, तो अगर खेल ही रहते हैं, शुभमन गिल ने रन स्कोर किए, कोहली ने रन स्कोर, लेकिन श्रेयस अय्यर ने और फिर उसके साथ जो रविंद्र जडेजा ने बैटिंग किया में। देखिए, आज जो बैटिंग की है श्रेयस ने, आउट ऑफ डेस्परेशन बैटिंग की है, क्योंकि रन्स नहीं हो रहे थे, रन्स नहीं हो रहे थे, और ईशान किशन बाहर बैठे हुए, एग्जैक्टली क्रूशल मौकों के ऊपर ये आउट हुए थे। सो आई थिंक कि आज वो आए, उन्होंने कहा या मैं नहीं हूँ या आप लोग नहीं हैं, क्योंकि लग रहा था कि कोई ना कोई बात है इनकी, शायद बात हुई हो ड्रॉप करने की, तो आए हैं आज। उन्होंने कहा कि आज मैंने नेचुरल गेम खेली है, मैंने बॉलर्स के आई एम गोना गो आफ्टर द बॉलर्स, और मैंने रन्स करने और प्रूफ किया आज उन्होंने। समी, कैसे देखते हैं? अब जो चले श्रेयस अय्यर की तो हमने बात की, आपसे तो मैं बॉलिंग की बात करूं ना, बॉलिंग में आप समझते हैं कि बाकी रजीता और चमीरा, ये सारे फास्ट बॉलर, एक तो चला गया पथिराना, वो तो अनफिट हो गया, तो इस तरह श्रीलंका की जो बॉलिंग अटैक है वो आपको कैसा लगता है? एशिया कप में भी ऐसे ही रहा और अब यहाँ पर भी यही सूरत है? बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म लगी अगर देखें, पार्ट ऑफ मधुशंका के अलावा बाकी सारे बॉलर उनको कम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। अगर आप देखें ना, रन भी लीक आउट करते रहे और विकेट भी नहीं ले पाए, और फिर आप अगर देखें टॉस जीत के जो उन्होंने पहले फील्डिंग का फैसला किया, आई थिंक सो ये भी इतना अच्छा फैसला। जी हाँ, सरप्राइजिंग था, क्योंकि देखें अभी तक जो वर्ल्ड कप हुआ है, जो भी 300 प्लस रन हुए सुबह एक बारी के, चेज डाउन नहीं हुए, और विकेट में इतना कुछ था नहीं जैसे लग रहा था सुबह, तो मेरे ख्याल में गलत डिसीजन हुआ ये। ठीक है। बाकी ये कि श्रेयस अय्यर की आपने बात की है तो ये क्रेडिट जाता है टीम मैनेजमेंट को। देखें 2-4 इनिंग से रन नहीं हुए, लेकिन इनकी टीम मैनेजमेंट इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि हमें खाली रन नहीं चाहिए, जिस फ्लेयर से आप खेलते हैं, जिस स्टाइल से खेलते हैं, तो वो आपने शो करना है। और राहुल द्रविड़ जैसा इनका हेड कोच है जो खुद भी बड़ा जबरदस्त, उधर किसी ने कहा भी ना होगा सोशल मीडिया या इधर उधर के इसको बाहर कर दो। रॉजर बिनी ने इंटरव्यू नहीं दिया अभी तक कोई है, हमें अभी इस पे भी बात करेंगे कि रॉजर बिनी ने कोई प्लांटेड इंटरव्यू नहीं दिया। लेकिन हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, और ब्रेक पर जाने से कबल हमारा सेगमेंट है क्या आप जानते हैं, एक सवाल आपके सामने लेकर आते हैं और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में इसका जवाब आपको देंगे। वर्ल्ड कप में सबसे कम स्कोर का रिकॉर्ड किस टीम के पास है? 4 टीमों के नाम है, कनाडा, श्रीलंका, बांग्लादेश और नमीबिया।
آپ نے اس میں سے ایک سلیکٹ کرنا ہے اور گوگل نہیں کیجیے گا, آپ خود ہی اپنی ذہانت کا استعمال کیجیے گا. ہم ایک بریک کی طرف بڑھے, عامر سہیل, محمد سمیع اور ایمن انور کے ساتھ بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے. اسٹے ٹیون ٹو ایکسپریس نیوز. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر جوش جگا دے میں خوش آمدید. ایکسپریس نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن. آج 33واں میچ کھیلا گیا ورلڈ کپ 2023 کا, اور ہم لوگ گن رہے ہیں کہ اب کتنے میچ رہ گئے. اب 15 میچ باقی رہ گئے. آج 2 نومبر ہے, ابھی 17 دن مزید ہے اس ٹورنامنٹ کے اختتام میں. 19 نومبر کو فائنل میچ احمد آباد میں نریندرا مودی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. لیکن ان 17 دنوں میں ابھی 4 دن ایسے ہیں کہ جو بالکل ریسٹ کے دن ہیں, اور عامر سہیل اور محمد سمیع کاؤنٹ کر رہے ہیں ان دنوں کو. سمیع آپ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے کاؤنٹ؟ بالکل کر رہے ہیں. آج کر رہا ہے لیکن ہمارا کیا ہوگا, ہمیں تو روزانہ میں اور عامر آپ نے ضرور یاد کروانا تھا یہ سارا کچھ کہ اچھا ہے نا, کہ ابھی بھی 17 دن 17 دن ہے, ابھی 17 دن باقی ہے. لیکن بہرحال اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں. ایمن, آپ انڈین ٹیم کی پرفارمنس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ بالکل, اس وقت انڈین ٹیم جو ہے بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ جا رہی ہے اس ٹورنامنٹ میں. تھرو آؤٹ ان کے ساری بیٹرز بہت اچھی رسپانسبلٹی سے کھیل رہے ہیں. ہر کسی کو اپنا رول کلیئر ہے. آج جیسے وراٹ کوہلی نے اور شبمن گل نے بہت اچھا اسٹینڈ دیا تھا, تو شریاس آئے ان کو پتہ تھا کہ میں نے کس رول سے اس ٹیم میں کھیلنا ہے. انہوں نے بہت اچھے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلا. پھر ان کے بالرز ہیں, ہم دنیا کے بالرز کی بات کرتے ہیں, سیمرز کی, لیکن آئی تھنک محمد شمی از دا نیم کہ جس کا نام ہمیں بیسٹ فاسٹ بالرز میں لینا چاہیے. صحیح. لیکن محمد شمی کا میں ریکارڈ دیکھ رہا تھا عامر, اس ورلڈ کپ سے پہلے ان کی 31 وکٹیں تھی ورلڈ کپ میں, اور اب یہ 15 وکٹیں, 5, 10 اور 14 وکٹیں یہ ملا لیں 50 ہو جائیں. ان کی 45 ہو گئی ورلڈ کپ میں, اور موسٹ سکسیسفل بالر ان کرکٹ ورلڈ کپ فرام انڈیا. کو یاد ہوگا جب یہ نیوزی لینڈ سے یہ ہارے تھے میچ پچھلا ورلڈ کپ, تب بھی شامی کے اوپر کافی زیادہ الزامات لگ گئے تھے, کرٹیسزم بہت ہوا. لیکن کتنا اسٹرانگ رسپانس ہے یہ, اپنی پرفارمنس سے اس نے پھر باور کرایا. ان کا اکانومی ریٹ دیکھیں, قطع کلان 4.2 کا اکانومی ریٹ فاسٹ بالر کا, اور 3 میچز کھیلے ہیں شامی ابھی صرف, اور فرسٹ چینج پہ آ رہے ہیں ابھی. اور یوزلی آپ نے دیکھا ہے, سمی بھی اس چیز کا بار بار ذکر کرتا ہے کہ 4-5 اوور ہوتے ہیں انڈر لائٹس جو سوئنگ کرتا ہے بال, اس کے بعد لیکن ان کا تو رکتا ہی نہیں ہے, ڈے ٹائم پہ بھی نہیں رکتا. ایسا کمال سوئنگ کر رہے ہیں, اور سیم کی جو پریزنٹیشن ہے زبردست. سمیع, انڈر لائٹس اگر بالر بولنگ کر رہا ہے بیٹسمین کو, خاص طور پر یہ وانکھڈے اسٹیڈیم, آپ گئے ہیں وانکھڈے اسٹیڈیم؟ کیونکہ بالکل آبادی کے بیچ میں وہ, اور پیچھے نزدیک سمندر, اور ایسا لگتا ہے کہ آپ اندر اسٹیڈیم کے اندر بیٹھے ہوئے اگر بیٹھے ہوں. میں نے بھی جہاں کور کیا میچ, تو یہاں وانکھڈے اسٹیڈیم میں لائٹس میں, انڈر لائٹس اگر بولر بولنگ کر رہا ہے تو بیٹسمین کے لیے کتنی مشکل ہوتی ہے, سراؤنڈنگز کی وجہ سے یا پچ کی وجہ سے؟ دیکھیں وکٹ تو اٹ سیلف اگر آپ کہیں کہ انڈر لائٹ ہلکا سا اسکیٹ ڈاؤن کرتا ہے, لیکن آپ بات کریں اسٹیڈیم کی تو اسٹیڈیم سے آئی ڈونٹ تھنک سو اتنا زیادہ فرق پڑتا ہے. انوائرمنٹ سے ٹھیک ہے, بالر تھوڑا سا اپنے آپ کو پمپ اپ ضرور کرتا ہے, لیکن تھرو آؤٹ بالنگ جس طرح کر رہے ہیں, جن ایریاز پہ کر رہے ہیں, پھر آپ دیکھیں جس طرح سوئنگ اور سیم کر رہے ہیں کنٹرول کے ساتھ, اندر بھی اور باہر بھی. پھر آپ دیکھیں کہ کہیں لوز ڈیلیوری نہیں ہے, کہیں آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ بیٹسمین آپ کو آ کے کمفرٹیبل ہو, بالکل اسٹک کیا ہوا ہے بیٹسمین کریز پہ, نہ فارورڈ جا پا رہے ہیں نہ بیک فٹ پہ آ پا رہے ہیں, تو بڑا کنٹرول سے پھر پلان کر کے آؤٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں وائڈر آف دا کریز جا کے مڈل اسٹمپ پہ پچ کر رہے ہیں اور باہر نکال رہے ہیں. ایک نیکسٹ اسکل ہے, اسکل لیول ان کا بہت زیادہ ہوا ہوا ہے. سراج کو اگر آپ دیکھیں بیسکلی آؤٹ سوئنگ بالر ہیں, لیکن جہاں وہ 2-3 اوور سوئنگ بھی کر رہے ہیں, جہاں وہ 2-3 اوور سوئنگ ان کو رکتا ہے, ان کو آئیڈیا ہے کہ وہاں سوئنگ ختم, وہاں پھر وہ اپنے وکٹ کے حساب سے آ جاتے ہیں اور وہاں پہ پھر گڈ لینتھ پہ اندر کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ان کی اسکل لیول ہے. آپ دیکھیں شردل ٹھاکر کو کھلایا, ہم نے یہی بات کی تھی کہ تھوڑا سا ان کا ایک ویکلنگ لگ رہا ہے, وہ بیٹنگ کی وجہ سے شاید اس کو جی ہاں. تو فوراً جب سے وہ محمد شمی آئے تو ان کی بالنگ کا آپ دیکھیں اوور آل یونٹ بہت زیادہ اوپر چلے گئی ہے. ایمن, آپ کیا کہیں گی شامی کی بالنگ کے حوالے سے؟ بالکل بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ کر رہے ہیں شامی. واقعی ان کی جو سیم پریزنٹیشن ہے, جس طرح سے وہ بال کو موو کرتے ہیں اور کریز کو جس طرح سے یوز کرتے ہیں, اور ان کی کنسسٹنسی اتنی اچھی ہے جس کی وجہ سے وہ اتنا سکسیزفل ہو رہے ہیں. اور اس طرح کے ایونٹ میں آپ نے ہوم ورک اچھا کیا ہوا نا تو آپ کنسسٹنٹ رہتے ہیں, اور وہ نظر آ رہا ہے ان کا. آپ دیکھیں لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین کو بھی وہ کس طریقے سے بال کریں, ایک اچھی ایکوریٹ لائن اور لینتھ پر, یہ ایک اچھے بالر کی نشان. سب سے جو نائٹ میئر ہے نا لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین کے لیے, رائٹ آرم فاسٹ بالر, راؤنڈ دا سٹمپس آئے اور ایج آف دا کریز جا کے وہ آپ کو گیند باہر نکال دیں, تو امپاسبل ہو جاتا ہے نا. آپ کیونکہ اینگل کے لیے اندر کے لیے گیند کھیل رہے ہو, وہ ہلکا سا باہر نکلتا ہے تو آپ کے لیے وہ بڑی مصیبت ہے. اور جس کنٹرول سے کر رہے ہیں,
ریئرلی کوئی بیٹ بال کرتے ہیں, ریئرلی. اور جو میں انجوائے کر رہا ہوں ان کی بالنگ, یہ کلوز ٹو دا سٹمپس آ کے, بمراہ تو وائڈ آف دا کریز, جس طرح سب نے بتایا, وائڈ آف دا کریز جا کے مڈل سٹمپ سے باہر نکالتے ہیں, وہ بیٹسمین کو بالکل سمجھ نہیں آتا. آپ ان کو دیکھیں کہ وکٹ کے پاس سے ان سوئنگ بھی اور آؤٹ سوئنگ بھی, اور کنسسٹنٹ لائنر لینتھ کے اوپر. لیکن اب ایک اور چیز, اگر ہم انڈیا کی وہ دیکھیں جو پرفارمنس ہے انڈیا کی, جس طرح شروع میں نے پروگرام کے کہا کہ انوینسیبل لگ رہی ہے انڈین ٹیم, اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں, لیکن عامر کرکٹ ہے, یہ کرکٹ میں اگر چیز اوپر گئی تو ڈپ بھی ہو سکتا ہے. ون شوڈنٹ فارگیٹ دس. تو آتا ہے, آپ جو لا آف گریوٹی ہے, جتنا اوپر گیا نیچے آئے گا دھڑام سے تو گرتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ گرنے کی کوئی صورت کیا ہے جب یہ خود گندا کھیلیں گے. باقی 2 میچ میں کہیں گر سکتے ہیں. when they really get complacent, اور بالکل جو آ کے اگلی ٹیم کو کچھ سمجھ کے نہیں, جس طرح پریکٹس نہیں کرنے آتے ہیں اس طرح آ کے کھیلیں گے. باقی 2 میچ میں یہ کمپلیسنٹ ہو سکتے ہیں, ریلکٹنٹ ہو سکتے ہیں. کس لیے آپ دیکھیں, میں تو آپ سے یہ پوچھ میں نے بھی دیا کس لیے, اب آپ بتائیں کس لیے. کیونکہ ایک اتنی ہائپ کریٹ ہو چکی ہے انڈین کرکٹ ٹیم کی کہ کوئی ٹیم ہرا نہیں پا رہی, اور اس کے بعد اگر کوئی ایک آدھ میچ ہار جاتی ہے تو کس لیے. ہم ساؤتھ افریقہ کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ساؤتھ افریقہ کی جو ٹیم ہے بڑی ویل راؤنڈڈ ٹیم ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جب یہ اس طرح کا گیم سوئنگ ہوگا تو ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا, لیٹ می ٹیل یو, اور اتنا آسان نہیں ہوگا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں probably the best Indian team I've seen. اس پر ہم مزید بات کریں گے, لیکن جوش جگا دے میں وقت ہو گیا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد اپنے تینوں گیسٹ کے ساتھ دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے. Stay tuned to Express News. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں جوش جگا دے ایکسپریس نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن, اور جوش جاگے گا ہفتے کے دن جب پاکستان اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیمیں جو بنگلور کا چنا سوامی اسٹیڈیم ہے وہاں مد مقابل ہوں گی. پاکستان کے لیے میچ جیتنا ضروری ہے. بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میچ جیت جائے گا تو سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہے, کیونکہ نیوزی لینڈ کا ایک میچ سری لنکا سے باقی ہے, اور پاکستان کا ایک میچ اس میچ کے بعد انگلینڈ سے ہوگا. اور پھر افغانستان کی کیا صورتحال ہوتی, کیونکہ کل افغانستان نیدرلینڈ کے خلاف کھیلے گا, تو بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوگی, اور آسٹریلیا کے بھی میچز باقی ہیں. لیکن یہ کہنا آج یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج بھارتی کرکٹ ٹیم جو ہے کنفرم سیمی فائنل میں پہنچ گئی 14 پوائنٹ کے ساتھ, اور 12 پوائنٹ کے ساتھ ساؤتھ افریقہ ہے, وہ بھی تقریباً سیمی فائنل میں پہنچ گیا. باقی ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے. عامر, اگر ہم بھارت کی پوائنٹس ٹیبل پر اگر ہم نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں ساؤتھ افریقہ اور انڈیا دونوں کا پلس میں آ گیا نیٹ رن ریٹ آج کے اس اسکور, ہاں آج کے اس اسکور کے بعد 357. بہت بڑے مارجن سے جیتے ہیں, اور ساؤتھ افریقہ نے بھی یہی کیا ہے, کافی بڑے مارجن سے جیتا ہے. پاکستان کا کیسے بہتر ہوگا؟ دیکھیں, آپ نے میچ جیتنا ہے, رن ریٹ پہ نہیں جانا. آپ کے پاس بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ آپ نے سیکنڈ لاسٹ گروپ کا میچ کھیلنا ہے. اس وقت تک نیوزی لینڈ کے بھی میچز پورے 11 نومبر کو افغانستان کے بھی میچز پورے ہوں گے, آسٹریلیا کے بھی میچز پورے ہوں گے, اور جو ٹیم کنٹینشن میں ہے, کیونکہ کل اگر افغانستان میچ جیتتا ہے, جس کے بہت زیادہ چانسز ہیں, تو وہ 8 پہ چلے جائیں گے. سو 3 ٹیم کے 8 پوائنٹس ہو جائیں گے. سو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو ایم ہونا چاہیے وہ صرف یہ ہے کہ میچ جیتے. یہ جو کیلکولیشنز آ رہی ہیں کہ یہ 83 رن سے ہرائیں, 35 اوورز میں رنز اسکور کریں, اگر کوئی ٹارگٹ ملتا ہے, یہ کس طرح پلس میں آئے گا. یہ تو لاسٹ میچ پہ جا کے ہوگا نا, لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ مائنس سے ہم نہیں مائنس. آپ اگر نیوزی لینڈ سے جیتیں گے, آپ کا بہتر ہوگا, ان کا نیچے آئے گا. اسی طرح ہی ہوتا ہے نا. سو آپ نے صرف میچ جیتنا ہے. 83 کی مجھے تو کیلکولیشن سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا کریں. بھائی آپ کا لاسٹ میچ جو ہے وہ ہے 11 کو انگلینڈ 12 کو آخری میچ ہے راؤنڈ کا, ٹھیک ہے. اس وقت تک سب کے میچز پورے ہو چکے ہوں گے. آپ کو ایڈوانٹیج ہے, ایڈوانٹیج ہے بہت بڑا. آپ آرام سے کیلکولیٹ, ہر طرح کی کیلکولیشن کے ساتھ, کلیئر مائنڈ کے ساتھ گراؤنڈ کے اوپر آئیں گے. ہاں, اگر آپ کو اچھے مارجن سے یہ میچ مل جاتا ہے, اچھا کھیل کے, لائک آپ اس کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کر رہے, صرف آپ کا فوکس ہے میچ جیتنا, اس میں آپ اچھے مارجن سے جیتے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ پلس میں آ سکتا ہے. یہ سمی, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان جو ہے وہ بنگلور میں کھیلے گا, بنگلور میں پاکستان فاسٹ بولر حسن علی کو کھلا سکتا ہے یا وسیم جونیئر کے ساتھ ہی جائے گا؟
میرے خیال میں دیکھیں وسیم جونیئر کے ساتھ جائیں گے جس طرح سے وہ بولنگ کرتا ہے, لیکن یہ کہ حسن علی بھی کھیل سکتے ہیں. جیسے ہم نے بات کی کہ اسپنر ہمارے وکٹ نہیں لے کے دے رہے, پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے, تو کیوں نہ ہم 4 فاسٹ بولر سے جائیں. اگر وکٹ ہلکی سپورٹنگ ہوئی تو ہم 4 فاسٹ بولر سے بھی کھلا سکتے ہیں, کیونکہ یہ جو میچ ہے اس کو دیکھیں ہم رن ریٹ کی بات کر رہے ہیں, سب چیزیں ہیں, لیکن ہم یہ 2 پوائنٹ لوز نہیں کر سکتے. اگر ہمیں ورلڈ کپ میں الائیو رہنا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ 2 پوائنٹ لینے ہیں. پھر آپ اس پوزیشن پہ آتے ہیں کہ آپ میچ کلوز ہے اور آپ جیت سک رہے ہیں, تو پھر آپ تھوڑا سا رن ریٹ آپ کور کرتے ہیں. ایمن ورلڈ کپ میں میں ایڈ کرنا چاہوں گا اقبال بھائی, اس میں یہ ہے کہ جب آپ شاہین شاہ افریدی کو اسپنر کے ساتھ بال کرواتے ہیں نا, تو اسپنر جلدی سے اوور ختم کر دیتا ہے, اور فاسٹ بالر کو جلدی جلدی دوسرا اوور کرنا ہے. سو آئی تھنک آپ کو نیا بال فاسٹ بالر سے کروانا ہے تاکہ شاہین شاہ افریدی کو بھی تھوڑا ٹائم ملے کہ وہ طریقے کے ساتھ سوچ کے اپنا سانس بحال کر کے پھر آگے دوسرا اوور کریں. اتنی زیادہ ہے, بہت گرمی ہے. سو آئی تھنک پاکستان ول بی بیٹر سرو کہ نیا بال. اب افتخار کو موقع نہیں ملے گا آپ کہہ رہے ہیں نیا گیند کرنے کا, اور جس طرح بنگلور کی پچ ہے اس پہ نیا گیند اگر کرائیں گے تو مسئلہ. ایمن آپ کیسے دیکھتی ہیں پاکستان کی بولنگ کو؟ آپ سمجھتی ہیں کہ بولنگ میں پاکستان کوئی چینجز کر سکتا ہے جس طرح سے پاکستان نے آؤٹ کلاس کیا بنگلہ دیش کو, اور ہماری بولنگ نے بڑی زبردست پرفارمنس دی جس کی وجہ سے آرام سے ہم نے ٹارگٹ بھی اچیو کر لیا؟ کوئی چینج نظر آتا ہے آپ کو پاکستان؟ بالکل, مجھے لگتا ہے کہ حسن علی کا انکلوژن ہو سکتا ہے. ہم کس کی جگہ؟ ایک فاسٹ بالر کو ایڈ کر سکتے ہیں, اسپنر کی جگہ نواز کی جگہ کر سکتے ہیں. نواز کھیلا تھا نا پچھلا میچ؟ نہیں کھیلا تھا. سلمان علی آغا کھیلا تھا, آل راؤنڈر ہے ویسے وہ. بٹ اوور آل یہ ہے کہ ہم نے لاسٹ میچ بنگلہ دیش سے کھیلا ہے, ان کے اگینسٹ ہمارا کانفیڈنس ہائی ہے, بٹ اس کو ہم یہ نہیں بولیں گے کہ ہم بہت اچھی فارم میں واپس آ گئے ہیں یا ہم نے کوئی اپسیٹ کیا ہے. اگلا میچ ہمارا نیوزی لینڈ کے ساتھ ہے, اس میچ میں ہم کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں, ہماری بالنگ لائن اپ کس طرح سے کرتی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن بنگلہ دیش اور انگلینڈ دونوں ایسی ٹیمیں اتنی, انہوں نے ورلڈ کپ میں پھر سری لنکا نے پاکستان کو جو کانفیڈنس بوسٹر ہے نا, جو میچ انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف کھیلا وہ بہت زبردست میچ کھیلا. حالانکہ ہم ہارے ایک وکٹ سے ہارے, لیکن اس میچ نے تھوڑی سی کانفیڈنس میں ایڈ کیا, اس کے بعد اسپرٹ ہائی ہوئی آپ کی. سو آئی تھنک پاکستان شوڈ بی ایبل ٹو کمپیٹ ان دس گیم اگینسٹ نیوزی لینڈ. دیکھیں نیوزی لینڈ کے بھی بڑے ایشوز ہیں, میچز آن دا ٹراٹ ہارے ہیں, یہ 3 میچ آن دا ٹراٹ ہارے, جیتے ہوئے 4 میچ. ان کے بھی کانفیڈنس میں ڈینٹ ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ہو سکتا آ کے اگر وہ غصے میں کھیلنے کی کوشش کریں تو ہمیں ایڈوانٹیج مل جائے. سمی ابھی انجری کے حوالے سے کوئی کلیئر صورتحال نہیں, لیکن آج میں ان کے بیان پڑھ رہا تھا کہ نہیں جی ہمارے پلیئرز فٹ ہیں, اسکین کے لیے بھیجنا تھا انہیں میٹ ہینری کو, اور پھر اس کے علاوہ ان کے جو دیگر پلیئرز ہیں جس طرح سے لوکی فرگوسن وہ نہیں فلی فٹ ہیں. پھر آپ ان کی جو باقی ان کی ٹیم کو دیکھیں, آپ تو سمجھتے ہیں کہ انفٹ کھلاڑیوں کے مسئلے سے 2-4 کیوی ٹیم پاکستان کے خلاف 11 فٹ پلیئرز میدان میں اتارنے میں کامیاب ہو سکے گی؟ جس طرح دیکھیں پچھلے 1-2 میچوں میں دیکھا نیوزی لینڈ کو ڈیفینیٹلی دے آر اسٹرگلنگ فٹنس کے حوالے سے, لیکن دیکھیں سینسیبل تھنگ یہی ہوتی ہے ٹیم مینجمنٹ کی جانب سے کہ بیان آیا کہ ہمارے پاس فٹ ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں فٹنس مسائل ہیں جو نظر آیا پچھلے میچ سے کہ ان کے بالنگ 1-2 انجرڈ ہوئے اور وہ بالنگ پورے 50 اوور نہیں کر پائے, تو ہے فٹنس پرابلم. لیکن یہ کہ پاکستان کو کس طرح کیش ان کرنا ہے کہ کون کھیلتا ہے ان کا, کون نہیں کھیلتا, اور کہاں آپ نے پلان پورا کرنا پڑے گا نا آپ کو, پورا ہوم ورک کر کے پلاننگ کے ساتھ دین یو ول گو اگینسٹ نیوزی لینڈ. جی ہاں بالکل, دیکھیں ہمیں پہلے یہ بات کی کہ 2 پوائنٹ ایسے ہیں کہ اتنے امپورٹنٹ ہیں, آپ لوز نہیں کر سکتے کہ رن ریٹ کے چکر میں ہم کچھ اور اب غلطیاں نہ کریں. آپ پہلے پورا میچ جیتے, اور اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ رن ریٹ اچھا کر سکتے ہیں تو ضرور اس پہ جائیں. ایمن آپ کیا سمجھتی ہیں, آسٹریلیا کے خلاف ٹاس جیت کر ہم نے اسی میدان پر آسٹریلیا کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی, اور وارنر اور مچل مارش نے, اب مچل مارش بھی چلے گئے واپس. آج میرے پاس خبر آئی کہ مچل مارش کو کوئی فیملی پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہی از لیفٹ دا ٹیم. تو اب مچل مارش کی جو ہم بات کر رہے تھے کہ وارنر کی جو جوڑی, اب تو خیر ان کے ساتھ ٹریوس ہیڈ اوپن کر لیں گے. افغانستان کے تو پھر چانسز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے, وہی تو آسٹریلیا. تو ایمن آپ کیسے دیکھتی ہیں جو, کیونکہ ٹاس جیت کر وہاں ہم نے آسٹریلیا کو کھلایا, 359 رنز آسٹریلیا نے کر دیے, اب اسی میدان پر ہمارا نیوزی لینڈ سے ہوگا, تو یہ غلطی کریں گے بابر اعظم کے ٹاس جیت کر ان کو کھلائیں یا ہم چیز کریں؟ نہیں, بالکل یہ غلطی اب نہیں کرنی چاہیے. آئی تھنک اس گراؤنڈ پہ ہمیں پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے, اور ہم نے وہ وکٹ اچھی طریقے سے اسیس بھی کر لی ہے. جب بورڈ پہ اسکور لگا ہوا ہوتا ہے, آج کے میچ میں بھی ہم نے دیکھا کہ اگر اوپر سے بیٹر سیٹ ہو جاتا ہے تو وکٹ ایزی ہو جاتی ہے. تھوڑا سا اگر ٹائم اسپینڈ کریں اوپر اور بورڈ پہ اچھا اسکور لگائیں
تو پھر ٹیم کے لیے ڈیفیکلٹی ہوتی ہے چیز کرنا, اور نیوزی لینڈ اس وقت آلریڈی اسٹرگل کر رہا ہے کیونکہ وہ پچھلے 3 میچ ہار چکا ہے, تو دس شوڈ بی گڈ. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. پروگرام کے آخری بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, جوش جگادے میں بریک لے رہے ہیں, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے مزید کچھ بات کریں گے, کچھ پاکستان کرکٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے. آج میں کچھ خبر لایا ہوں کہ وہ جو کمیٹی ہے, تحقیقاتی کمیٹی جو انضمام الحق کے اور دیگر معاملات کے حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے, وہ کہاں تک پہنچی, اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ٹیون ٹو ایکسپریس. پروگرام جوش جگادے میں آخری بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ورلڈ کپ 2023 کے حوالے سے, اور سب کی نظریں اب ہفتے کو جو پاکستان کا میچ ہے, کیونکہ ہفتے کو 2 میچز ہونے ہیں ورلڈ کپ میں, تو ہفتے کو جو پاکستان کا میچ ہے اس پر سب کی نظریں مرکوز ہیں کہ پاکستان کس طرح سے پرفارم کرتا ہے. تھوڑی سی بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ کے معاملات کے حوالے سے. عامر, آپ کو کیا لگتا ہے, کچھ پاکستان کرکٹ میں ہلچل ہونے والی ہے نہیں, اپنے تجربے کی روشنی؟ دیکھیں, آپ میرے سے کوشچن نہ کریں, جو آپ کے دماغ میں اس وقت ہے نا وہ بول لیں. نہیں, وہ میں تو پہلے ایز این اینکر تو میں سوال کروں گا کہ ایکسٹینشن ملنے والی ہے ذکا صاحب کو, 4 نومبر ختم ہو رہی ہے. یہ تو پرائم منسٹر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا, جو آپ کا تھنک ٹینک ہے وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جو چیزیں سامنے آئی ہیں, ذکا صاحب کی طرف سے چیزیں ہینڈل نہیں ہوئی صحیح طریقے سے, نو ڈاؤٹ ان دیٹ. بہت ہیپ ہیزرڈ, اور اسپیشلی جو لاسٹ 7-8 دن ہیں اس میں بہت انٹورڈ چیزیں ہوئی ہیں, جس سے بیڈ ٹیسٹ تھوڑا سا جو ہے وہ لے کے آیا. کرٹیسزم بہت ہوا ہے ہمیں, اس ایک ہفتے کے جو ایونٹس کی وجہ سے بہت زیادہ بیک لیش بہت آیا پاکستان, بہت زیادہ پوری دنیا میں, نہ صرف پاکستان. ڈیولپ ہوا ہے, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے پرائم منسٹر کے اوپر وہ کیا سوچ رہے ہیں, اور اگر ان کو موقع ملتا ہے تو آئی تھنک ان کو پہلے ریفلیکٹ کرنا پڑے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن یہ الیکشن جو ہے, میں سمجھتا ہوں الیکشن کرانے سے پہلے آپ کو بہت زیادہ چیزیں ٹھیک کرنی ہیں پاکستان کرکٹ. لیکن عامر, جب 22 دسمبر 2022 کو رمیز راجہ کو ہٹایا گیا تو اس وقت چیزیں تو چل نہیں تھی نا, کوئی اتنا میس نہیں تھا جتنا نجم سے تھی اور ذکا اشرف کے آنے کے بعد ہوا. آپ نے کانسٹیٹیوشن چینج کروایا نا, 2014 کا کانسٹیٹیوشن, واپس اس کے اوپر چلے گئے, ٹھیک ہے. پھر آپ کو بہت شوق تھا کرکٹ بورڈ میں آنے کا, آپ نے ایک دفعہ پھر ایک الیکٹڈ چیئرمین کو ریموو کروایا وداؤٹ اینی ریزن, ریموو کروا کے آپ آئے اور آپ سے کام نہیں ہو سکا. دیکھیں, سب سے 4 مہینے میں آپ الیکشن نہیں کرا سکے, 2 مہینے اور ایکسٹینڈ ہوئے, پھر اور بھی جاتے جاتے دوسرے کے لیے جو ہے مائن بچھا کے گئے. سو یہ تو سنسیئرٹی کا لیول تھا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, الیکشن جو بھی ان کو مینڈیٹ دے رہا ہے اس کو سوچنا یہ ہے کہ بھائی پہلے یہ ڈیسائفر کرنا ہے کہ یار پاکستان کرکٹ کی ایلز کیا ہیں. جب پاکستان کرکٹ کی ایلز پتہ لگیں گی اس کے بعد آپ کسی کو مینڈیٹ دیں گے نا, آپ سیدھا یہ کہہ دیں الیکشن کرا دو بھائی. نہیں, الیکشن تو اس لیے کرانے پڑیں گے عامر کہ جب 2014 کا آئین بحال ہوا ہے, ڈپارٹمنٹس کی ٹیمیں ریوائیو ہو رہی ہیں, ریجنز کی ٹیمیں ریوائیو ہو رہی ہیں, ورنہ گزشتہ دور میں تو صرف 6 ٹیمیں تھیں نا. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے کرکٹ کو صحیح پٹری پہ ڈالنا ہے تو پھر جو ایلز ہیں پہلے اس کو ختم کر کے پھر اس طرف آئے نا. اب دیکھیں نا, جو سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کے کراچی میں کتنی کلبز کے نیٹس لگتے ہیں اس سمے؟ کم لگتے ہیں اب تو کافی. حالانکہ ندیم خان یہیں کراچی میں کرکٹ کھیلے, ناردرن جم خانہ سے. نیٹ کہاں میں نے بہت زیادہ بتائے ہیں 20, نیٹ نہیں لگتے. ہاں 20, نہیں ووٹس پتہ کتنے ہیں, 200 سے زیادہ ہیں, نیٹ لگتے نہیں ہیں. تو اسکروٹنی کرنے والے کہاں گئے؟ تو اسکروٹنی, یہی تو سارے ایلز ہیں جن کو پہلے آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, پھر جا کے آپ کی کرکٹ صحیح سمت میں جائے گی. ادروائز یہی آپ الیکشن کھیلتے رہیں گے اور وہی پولیٹیکل اپوائنٹی آتے رہیں گے. کس کلب سے کھیلتے تھے؟ میں دیکھیں اسٹارٹ کیا میں نے آفتاب محمود کرکٹ کلب سے, اس کے بعد میں رہا ہوں محمد حسین کرکٹ کلب کا حصہ. جب تک میں کرکٹ کھیلتا رہا ہوں تو اسی کلب سے کھیلتا رہا ہوں. محمد حسین کے وہ اپنے علی, ہاں بالکل, علی حسین سیکریٹری بھی رہے تھے, سیکریٹری بھی رہے کسی سے. اب یہ نہ بتائیے گا کس ہاسپٹل میں, یہ سب بتا دوں گا میں, ٹھیک ہے. تو وہ اس کے بعد تو ابھی نیٹس جس طرح عامر کہہ رہے ہیں, پھر میں ایمن سے ہی پوچھوں گا, نیٹس وغیرہ لگتے ہیں؟ دیکھیں اقبال بھائی, یہاں پہ جتنے زیادہ تر کلب ہیں موسٹلی ان کو گراؤنڈ ہی اویلیبل نہیں ہے, تو
تو اگر نیٹس لگتے بھی ہیں تو کسی گراؤنڈ میں کبھی بکنگ کر لی, ایسا نہیں ہے. صرف 10 سے 12 کلب ہوں گے ایسے جو ریگولرلی پریکٹس کرتے ہیں, نیٹ کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ گراؤنڈز اویلیبل ہی نہیں ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے ایسا کہ کلب جائے اور پریکٹس ندیم کرے. خان نے تو ساری کراچی میں کرکٹ کھیلی ناردرن جم خانہ سے, انہوں نے پوچھ لو ایک کوشچن, پوچھے. آپ کی جو ایسوسیشن کی لیگ ہوتی ہے اس کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میرے خیال میں 3 سال ہو گئے اب کلب کرکٹ بالکل بند ہے, بلکہ یہ سمجھ لیں جب سے کووڈ آیا, کووڈ کے پہلے سے یہ کلب کرکٹ بند ہے. نہیں جب سے آیا تو نہیں. آپ کا کانسٹیٹیوشن پتہ کیا کہتا ہے کہ جو بھی ریجنز ہیں یا ڈسٹرکٹ ہیں یہ ہے, ان کے 2 ٹورنامنٹ لازمی ہیں. کہاں ہو رہے اب T20 آ گیا, اب 3 لازمی ہونے چاہیے. عرصہ طرح سے ہوئے نہیں. آپ سیاست ہو رہی ہے, صرف نہیں سیاست ہو رہی ہے. دیکھیں, ٹھیک ہے, جب تک آپ ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے تب تک صحیح آپ کے الیکشن بھی نہیں ٹھیک ہونا ہے. آپ کیا کریں گے؟ میں سمی ہے ایک ریجن کا پریزیڈنٹ, میں سمی کے ترلے منتے کر کے اپنے لیے ووٹ لوں گا اور اس کو ریٹرن کرنا پڑے گا. یہ جو گیو اینڈ ٹیک ہے نا, اس نے پاکستان کرکٹ کا بیڑا غرق کیا ہے اور آگے بھی ہوتا رہے گا. ایمن یہ بتائیے ویمن کرکٹرز کے لیے کیا فیسلٹیز ہیں کراچی میں؟ فی الحال تو انفارچونیٹلی کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اسٹیڈیم بزی تھا, کیونکہ انڈر 19 کا وہاں پہ نیٹس وغیرہ نہیں ہوتے. اس میں پی آئی اے اکیڈمی میں ویمن کرکٹ کے نیٹس ہوتے تھے. جی بالکل, پی آئی اے کرکٹ اکیڈمی میں نیٹس ہوتے ہیں. ظہیر عباس کرکٹ اکیڈمی وہاں پہ سیپریٹلی ہوتی ہے جو وومنس کے لیے ہوتی ہے. صغیر عباس کراتے ہیں. بالکل بالکل, سر صغیر ہوتے ہیں وہاں پہ, بٹ وہ ایک سیپریٹ ہے, لائک وہ پی سی بی کی طرف سے نہیں ہے. اور کوئی نہیں یہاں جو نیشنل کرکٹ اکیڈمی جو ہائی پرفارمنس سینٹر بنا ہے کراچی میں, وہاں پہ اوکیجنلی ہوتا ہے, لائک نیشنل اسٹیڈیم آل دا ٹائم بزی ہوتا ہے لڑکوں کے وہ لیے. تو باہر ہے نا نیٹس ان کے, لیکن پھر بھی ہمیں اجازت نہیں ہوتی کہ ہم اندر جا کے نیٹس دیکھ لیں ہمیں, اگر نیٹس باہر ہیں اور پھر بھی اجازت نہیں ہے تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروا دیں. نہیں, الیکشن تو ضروری ہے. اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو ڈکٹیٹرشپ آ جائے گی. جمہوری ملک میں الیکشن کا ہونا بہت ضروری ہے. ہمیں کئی دفعہ جو ہے آپ پاکستان کرکٹ میں ایڈ ہاک لگے ہوئے ہیں. آئی تھنک دس از دا ٹائم ٹو کلیمپ ایڈ ہاک, تاکہ آپ پہلے جو کرکٹ کی برائیاں ہیں ان کو پرے کرے نا. پہلے جاوید برکی تھے ایڈ ہاک کمیٹی کے چیئرمین اور عارف عباسی ان کے ساتھ تھے. پھر مرحوم ظفر الطاف صاحب تھے, جنرل ریٹائرڈ کے ایم اظہر کے دور میں بھی ایڈ ہاک لگی تھی. سو بیسکلی دیکھیں یہ مینجمنٹ کمیٹی آئی تھنک 4 مہینے میں آپ کون سے ہلز ٹھیک کرو گے؟ اگر 4 مہینے میں آپ نے الیکشن کرانا وہی گیو اینڈ ٹیک ہوگی. تو مینجمنٹ کمیٹی میں لوگ کون سے آئے عامر؟ کرکٹر تو کوئی نہیں تھا. کوئی نہیں, کرکٹ دوست یار تھے نا. لوگ کہتے ہیں زکا صاحب کے صاحبزادے کے دوست آ گئے کافی, جو دوست who didn't actually know about cricket وہ پہلی دفعہ آئے. میں آپ کو نام بتا دوں گا کہ بہت سارے پولیٹیکل بنیادوں پر, تو پھر آپ اگر سیاسی بنیادوں پر لائیں گے لوگ جن کو کرکٹ کا نہیں پتا ہوگا تو کیا کرکٹ کی خدمت کریں گے؟ دیکھیں وہی کہتے ہیں نا کہ جو بھی مینجمنٹ کمیٹی تھی اس میں کوشچن کرنے والے لوگ ضرور ہونے. نہیں تھے. اگر کوشچن کرنے والے لوگ ہوتے تو آج یہ والا دن نہ دیکھنا پڑتا ہے. دیکھتے ہیں کہ اب دن کیا ہوتا ہے. کل جو ہے وہ تو میچ ہے افغانستان ورسز نیدرلینڈ اور پھر پرسوں پاکستان ورسز نیوزی لینڈ. ہم نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ کیا آپ جانتے ہیں, اور سوال کچھ اس طرح سے تھا کہ آپ نے بتانا تھا کہ ورلڈ کپ میں سب سے کم اسکور کا ریکارڈ کس ٹیم کے پاس ہے. ہم نے 4 آپشنز آپ کو دیے ہوئے تھے, کینیڈا, سری لنکا, نمیبیا اور بنگلہ دیش. دیکھتے ہیں کہ کینیڈا کا سب سے کم اسکور تھا ورلڈ کپ میں. کینیڈا کی ٹیم ورلڈ کپ کھیلی تھی, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, 75 کا ورلڈ کپ کینیڈا. ایسٹ افریقہ کی بھی ٹیم 75 کا ورلڈ کپ کھیلی تھی. اور وہ جو انگلینڈ کے آل راؤنڈر تھے ڈیرک پرنگل عامر, جن کے ساتھ ورلڈ کپ کا فائنل کھیلے, ان کے والد ڈان پرنگل جو تھے وہ ایسٹ افریقہ سے کھیلے تھے 1975 کا ورلڈ کپ. اس کے ساتھ ہی جوش جگا دے کی یہ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی. انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو کل دوپہر 12:30 بجے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. عامر سہیل, محمد سمیع, ایمن انور اور ایکسپریس نیوز کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.